बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। अस्सलाम अलैकुम। मुझे आज बेइंतहा खुशी हो रही है कि मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जानिसारों के इलाके में हाजिर हुआ हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलाके ने कर्नल हबीब और राजा अनवर जैसे वफादार साथी दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस इलाके ने निसार सती और मजहर सती जैसे जानिसार कारकुन दिए। ये वो इलाका है जिसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बिजली देकर रोशन किया था। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 11,000 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन दी थी। 1988 को कोटली सतिया को तहसील का दर्जा दिया था। बीबी शहीद ने कोटली सतिया को वाटर सप्लाई स्कीम दी। कोटली सतिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना रिश्ता है और मैं आज वही रिश्ता निभाने हाजिर हुआ हूं। साथियों, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में मेरा दिल टूट गया है। मियां साहब के ख्याल में जमहूरियत सिर्फ उनकी जीत से मशरूत है। जब वो हार जाते हैं तो जमहूरियत भी खतरे में होती है और उनके दिल भी टूट जाते हैं। मियां साहब, जिया उल हक के ओपनिंग बैट्समैन की शिकस्त पर आपका दिल तो टूटना ही था। वो जो कहते थे कि रोक सको तो रोक लो, देखो हमने रोक लिया। और अब कहा जा रहा है कि ये चाबी वाले खिलौने हैं। चाबी वाले खिलौने का नवाज शरीफ से ज्यादा किसको पता है? मियां साहब की पूरी सियासत उसी चाबी से खुलती और बंद होती रही है। और आज भी मियां साहब से बड़ा चाबी वाला खिलौना कोई नजर नहीं आता। मसला सिर्फ ये है कि अब ये चाबी खिलौने के अंदर टूट गई है। अगर आज भी नई चाबी लगा दी जाए तो ये खिलौना उसी तरह से फिर घूमना शुरू हो जाएगा। जिस तरह जिया उल हक की चाबी से घूमता था। मियां साहब, होश से काम लें। आप किन को चाबी वाला खिलौना कह रहे हैं? जब ये आपके साथ थे
तब 500 वोट लेने वाले को आपने बलूचिस्तान असेंबली में डेप्यूटी स्पीकर बनाया तो सब ठीक था, मगर जब उन्होंने जाति उम्रा की गुलामी से आजादी ली तो अब चाबी वाले खिलौने बन गए। बलूचिस्तान ने आप पर अदम एतमाद किया। मरकज में आपके इत्तेहादी हो, बीएनपी मैंगल हो या अवामी नेशनल पार्टी, सब ने आप पर अदम एतमाद किया। आप इनको भी चाबी वाला खिलौना कह रहे हैं। क्या ये भी एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं? मियां साहब, जब आप वफाकी डिस्क्रेशनरी फंड का 90% सिर्फ सेंट्रल पंजाब में खर्च करेंगे, जब 5 साल तक एनएफसी अवार्ड नहीं देंगे, जब आप सीपैक को बलोचों के लिए नहीं बल्कि अपनी पीआर के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब गवादर के लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे, तो फिर आप पर अदम एतमाद तो होगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में बलूचिस्तान की जीत आपको हजम नहीं हो रही? आप रजा रब्बानी को अपनी लड़ाई के लिए ढाल बनाना चाहते थे। हमें पता है कि आपने एक बार फिर मुनाफिकत की। आपने हमारे सेनेटर का नाम लेकर, क्योंकि आपके पास वोट नहीं थे, अपने वोट नहीं थे, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे छुपना चाहते थे। आप अवाम को ये बताना चाहते थे कि आप हार नहीं सकते। आप अवाम को बताना चाहते थे कि आप हर इलेक्शन जीतेंगे, मगर बलूचिस्तान, सिंध, पख्तूनख्वा और फाटा के सेनेटर्स ने मिलकर आपको शिकस्त दी और अब हर आने वाले इलेक्शन में शिकस्त आपका मुकद्दर होगी। जब ये पनामा में पकड़ गए तो इन्होंने इदारों पर हमले शुरू कर दिया ताकि अपने गुनाहों और कमजोरियां को छुपाएं। मियां साहब, आप कब से इनकलाबी बन गए हो? आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं हो सकते। आपके तमाम नारे खोखले, मौका परस्ताना, जाती खानदानी मुफाद और तख्ते जाती उम्रा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आप खानदानी मुफाद को अवामी मुफाद के तौर पर पेश करने का एक गंदा खेल खेल रहे हैं और इस खेल से अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब, मैं पूछता हूं, आप बताएं, आप यहां पहुंचे कैसे जहां से आपको निकाला गया? आप बताएं कि आपके सियासी और रूहानी उस्ताद की गैर जमहूरी हुकूमत में वोट के तकद्दुस को क्या हुआ था? आप बताएं कि ज़िया-उल हक की छतरी तले क्यों आपको वोट का तकद्दुस याद नहीं आया? जो हुकूमत के खिलाफ साजिश करते हुए क्यों आपको वोट का तकद्दुस याद नहीं आया? आप बताएं कि आईजेआई की छतरी में वोट का तकद्दुस कहां था?
ISI اور اسامہ بن لادن سے ڈالرز لیتے ہوئے ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف چھانگا مانگا آپریشن کے وقت کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ صدر زرداری کے خلاف کالا کوٹ پہن کر عدالت جاتے ہوئے کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ وزیر اعظم گیلانی کی ڈسکوالیفیکیشن پر کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ افتخار چودھری کے کھنڈوں پر سوار ہو کر آرو سے مل کر دہشت گردوں سے مل کر الیکشن میں دھاندلی کی، تب آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ پچھلے 5 سالوں میں پارلیمان کی بے توقیر پر کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ میاں صاحب، آپ نے پارلیمان کو کتنی عزت دی، آپ نے ووٹ کی حرمت کا کتنا خیال رکھا، اس بات کا اندازہ آپ اور آپ کے بھائی کے پارلیمنٹری کردار سے لگایا جا سکتا ہے. آپ بتائیں، آپ خود کتنی بار پارلیمنٹ آئے، کتنی بار سینیٹ آئے، آپ کے وزیر کتنی بار پارلیمنٹ آئے، آپ کا بھائی کتنی بار اسمبلی کیے؟ اس وقت آپ کو ووٹ کا تقدس اور پارلیمان کی توقیر یاد نہیں آئے؟ میں پوچھتا ہوں، جو 2 بار سی ایم بنا، جو 3 بار پی ایم بنا، اور جو پی ایم ہاؤس میں رہ کر ووٹ کا تقدس نہ کر سکا، جو پارلیمان میں رہ کر پارلیمان کا تقدس نہ کر سکا، وہ اب جیل میں بیٹھ کر ووٹ کا کیا تقدس کرے گا؟ میاں صاحب، جس دن آپ ایک جلسے میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے مار رہے تھے، اسی دن، اسی وقت، اسی لمحے آپ کا اسپیکر ووٹ کی بے حرمتی پر، آپ کے وزیروں اور ایم این ایز کی عدم موجودگی پر ایوان سے احتجاجاً واک آؤٹ کر رہا تھا. آپ شہر اور گلی گلی پھر رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں ووٹ کے تقدس کا، پارلیمان کی بالادستی کا. آپ ذرا بتائیں تو کہ پارلیمان کی بالادستی اور ووٹ کا تقدس آپ کو صرف پاناما کے بعد ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ دوستو اور ساتھیوں، آج کل میاں صاحب ہر شخص سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ مجھے اس سوال پر حیرت ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی اس سوال پر حیرت ہوتی ہوگی. میاں صاحب کی جماعت وفاق میں بھی اقتدار میں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں بھی اقتدار میں، وزیر اعلیٰ بھی ان کا چھوٹا بھائی جو اب بڑا بھائی بن گیا ہے، وزیر اعظم بھی ان کے کنٹرول میں، پاکستان کے وسائل ان کے قبضے میں، پولیس ان کے کنٹرول میں، دیگر انتظامی ادارے بھی ان کے کنٹرول میں. پھر بھی دہائی دیتے پھر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا.
عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کو کیوں نکالا. عوام اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے. عوام روزگار چاہتی ہے. عوام روٹی کپڑا اور مکان چاہتی ہے. عوام مفت صحت مفت تعلیم چاہتی ہے اور عوام عزت چاہتی ہے. میاں صاحب آج تک آپ نے عوام کے لیے کیا ہے؟ آپ نے زراعت کو تباہ کیا. آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو تباہ کیا. آپ نے مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو تباہ کیا. یہ روزگار پیدا کرنے والے سب سے بڑے شعبے ہیں جنہیں آپ نے چن کر برباد کر دیا. آپ نے پی آئی اے اور سٹیل مل جیسے بڑے قومی ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہوا ہے. اور ظلم تو دیکھیں کہ مشیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ جو پی آئی اے خریدے گا اسے سٹیل ملز مفت دی جائے گی. یہ ایسا ہی ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، یعنی کہ ایک خریدو تو دوسرا مفت. سنو مسٹر مشیر خزانہ صاحب، یہ آپ کی دکان پر رکھا ہوا مال نہیں جس کو آپ بیچنے کی فکر میں ہو. یہ ہمارے قومی ادارے ہیں. ہزاروں محنت کش ان اداروں میں کام کرتے ہیں. لاکھوں لوگ کی روزی روٹی ان اداروں سے وابستہ ہے. یاد رکھو، میں یہ ادارے بیچنے نہیں دوں گا. سٹیل مل کی سرزمین سندھ حکومت کی مالکیت ہے. ہم کبھی اسے بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ مفت کا مال نہیں جسے آپ اپنے حواریوں کو بیچ دو. ہم نہ صرف پارلیمان میں بلکہ سڑکوں پر بھی احتجاج کریں گے. میں آپ کو محنت کشوں کے حقوق سلب نہیں کرنے دیں گے. میں آپ کو غریبوں کے چولہے ٹھنڈے کرنے نہیں دوں گا. میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا مگر اب کر رہا ہوں. شرم کرو، حیا کرو. حالات جیسے بھی ہو، کوئی اپنی ماں کا زیور نہیں بیچتا. کوٹلی ستیا والو، آپ کو پتا ہے یہ ایئر بلو وزیر اعظم پی آئی اے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ بظاہر سادہ نظر آنے والا یہ وزیر اعظم بھی اتفاق فاؤنڈری کا تربیت یافتہ نکلا. پی آئی اے کے انٹرنیشنل روٹس جس تیزی سے بند کیے جا رہے ہیں اسی تیزی سے ایئر بلو کے روٹس کھولے جا رہے ہیں. قومی ایئر لائن کو اس لیے برباد کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے کاروبار کو ترقی دی جا سکے.
نواز شریف جب بھی اقتدار میں آیا اس نے پاکستان سٹیل میل کو تباہ کیا تاکہ اس کی اتفاق فاؤنڈری کا لوہا اور سریا بکے، اور اب ایئر بلو وزیر اعظم پی آئی اے کو تباہ کر کے بیچنا چاہتا ہے تاکہ اس کی ایئر بلو ترقی کرے۔ یہ لیڈرز نہیں، یہ سیاستدان نہیں، یہ کاروباری ہے جو صرف اپنا منافع دیکھتے ہیں۔ ان کو نہ ملک کی کوئی فکر ہے نہ عوام کی کوئی فکر ہے۔ ساتھیوں، شہباز شریف نے پچھلے 5 سال میں صرف ایک نامکمل ہاسپٹل کا افتتاح کیا، اور خیبر پختونخوا میں اس وقت میں ایک نیا کالج یا یونیورسٹی نہیں بنائی گئی، ایک نیا سرکاری ہاسپٹل نہیں بنایا گیا، جبکہ میں نے پچھلے 8 مہینوں میں سندھ میں عالمی معیار کے 5 بڑے ہاسپٹلز کا افتتاح کیا جہاں بالکل مفت علاج ہوتا ہے۔ صوبوں کی زنجیر ہے بلاول بھٹو، چاروں صوبوں کی زنجیر ہے بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی کی تقدیر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ لاہور میں میٹرو بس سروس بنائی گئی ہے، مگر جب میں دیکھتا ہوں کہ اس بس سروس کا لاگت انڈیا کے مارس مشن سے بھی زیادہ ہے، اور یہ صرف اپنا کمیشن بنانے کے لیے، تو پھر میرا دل دھکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین بنائی جا رہی ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ اس کی لاگت چاروں صوبوں کے مجموعی تعلیمی بجٹ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ بھی صرف زیادہ کمیشن کھانے کے چکر میں۔ اور تو اور ملتان میٹرو بس بھی ایک انٹرنیشنل کرپشن سکینڈل ہے، جس کے بارے میں ملتان والے بھی پریشان ہیں کہ یہ کیسی میٹرو ہے جو سواریوں کے بغیر ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے۔ ساتھیوں، میاں صاحبان کے بعد اب خان صاحب نے پشاور میں میٹرو بس بنا رہا ہے۔ منافقت تو دیکھیں کہ پہلے میٹرو بننے پر انہیں گالیاں دیتے رہے، اور اب وہ خود میٹرو بنا رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے مہنگی ترین میٹرو بس سروس ہوگی۔ خان صاحب کرپشن کے خلاف تو پورے ملک میں شور مچاتے ہیں، مگر اپنے وزیر اعلیٰ پر لگے کرپشن چارجز پر خاموش رہتا ہے۔ یہاں تک کہ عدالت سے نااہل ترین قرار دیا گیا ان کی اے ٹی ایم مشین، اب بھی پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہے۔ خان صاحب موروثی مچاتے رہتے ہیں، مگر لودرا میں نااہل ترین کے سیاسی وارث کو ٹکٹ دے کر موروثی سیاست پر بھی یو ٹرن کر لیا۔ ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ پاک دامنی کا دعویٰ کرنے والے ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں۔ کرپشن کے نام پر تماشا سجانے والے کی منافقت سامنے آ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل ہیلی کاپٹر کی دھوئیں میں اڑ رہے ہیں۔ خان صاحب نے
ہر شخص کو کرپٹ بولا، مگر خود اپنی آمدن کے ذرائع نہیں بتا سکا۔ انہوں نے پہلی بار اچھے طالبان اور برے طالبان کی طرح گڈ کرپٹ اور بیڈ کرپٹ متعارف کروایا ہے۔ جو ان کی چھتری میں چلے گئے وہ پاک باز ہو گئے، جو ان سے دور رہے ان پر الزامات کی بوچھار ہوتی رہی۔ ہم نے کہا تھا کہ سیاسی بیان بازی میں گالم گلوچ سے پرہیز کریں۔ ہم نے کہا تھا اصولوں کی سیاست سے پہلے سیاست کے اصول سیکھیں۔ اس وقت آپ نے نہیں مانا، آج آپ نے دیکھ لیا جو زبان آپ دوسروں کے خلاف استعمال کرتے تھے آپ خود اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کا نیا خیبر پختونخوا کہاں ہے؟ کہاں گیا آپ کا صحت اور تعلیم کا انصاف؟ کہاں ہے آپ کا 90 دن میں کرپشن سے پاک صوبہ؟ کہاں گیا آپ کا احتساب کمیشن؟ کہاں ہے وہ دودھ اور شہد کے نعرے؟ کہاں تھی آپ کی غیر سیاسی پولیس جس کی سرپرستی میں مشال خان کو بے دردی سے قتل کیا گیا؟ کہاں گئے آپ کے 1 ارب درخت؟ آپ نے تو سی ایم ہاؤس کو لائبریری میں تبدیل کرنا تھا، مگر آپ نے وہاں سوئمنگ پول بنا دیا۔ کہاں گئے آپ کے وعدے؟ کہاں گئے آپ کے نعرے؟ پچھلے 5 سالوں سے آپ کی تقریر سنتے سنتے عوام کے کان پک گئے ہیں، لیکن آپ نے اس سارے عمل میں کچھ دیا تو صرف گالی دی، کچھ لیا تو صرف یو ٹرن لیا۔ صدر زرداری نے آپ کو ابھی صرف ایک سبق پڑھایا ہے۔ آنے والے وقتوں میں کچھ اور سبق بھی آپ کو پڑھائیں گے، اور اگر آپ نہ سیکھے تو ایک ایسا یو ٹرن آئے گا جس سے آپ سیاست چھوڑ کر واپس کرکٹ کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں بال ٹیمپرنگ کا شوق پورا کریں گے۔ ساتھیوں، ہم ان دونوں کے خلاف لڑیں گے، ان دونوں قوتوں کے خلاف لڑیں گے۔ ہمارے ہتھیار ہمارے نظریات ہیں، اور ہمارے نظریات عوام کو بااختیار بنانے کی جدوجہد پر مبنی ہے۔ میں نے آئندہ الیکشنز کے لیے ایک لاہے عمل کا اعلان پارٹی کے 50ویں یوم تاسیس پر پیش کیا تھا۔ آج یہ نوجوان آپ سے اسی کا عہد کرتا ہے کہ ایک بھٹو شہید کے سیاسی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہم سماج کے استحصالی ڈھانچوں کے خلاف اپنی انقلابی جدوجہد جاری رکھیں گے اور پاکستان کو حقیقی سوشل ڈیموکریٹک ملک بنائیں گے۔ تو بھٹو شہید اور بی بی شہید نے جن عوام دوست اور ترقی پسند اصلاحات کا آغاز کیا تھا، نہ صرف ان اصلاحات کا تحفظ کریں گے بلکہ ان کی روشنی میں مزید تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ اس میں معاشی اصلاحات،
لیبر اصلاحات، خواتین کے تحفظ کے اصلاحات، اقلیتوں کے تحفظ کی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات، صحت عامہ کی اصلاحات، زرعی اصلاحات اور دیہی ترقی. ہم ایسی اصلاحات لے آئیں گے کہ نوجوانوں کو روزگار ڈھونڈنا نہ پڑے، بلکہ حکومت خود آپ کے لیے روزگار کے دروازے کھولے گی. 3. صدر زرداری کی قیادت میں کی گئی بنیادی اصلاحات کا نہ صرف تحفظ کریں گے بلکہ ان اصلاحات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. ان اصلاحات میں 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، آغاز حقوق بلوچستان، گلگت بلتستان امپاورمنٹ، پختونوں کی شناخت، فاٹا کی خیبر پختونخوا کے ساتھ مرجر اور سی پیک کا منصوبہ ہے. 4. آئندہ کی سیاست میں ہماری ترجیح ہوگی کہ پاکستان میں عدالتی، سول سروس اور پولیس اصلاحات کا آغاز کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس عدالتی، سول سروس اور پولیس کے مفلوج نظام کی تبدیلی کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ ہم عوام کی امپاورمنٹ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. دوستو آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پنجاب کو جاتی عمرہ اور بنی گالا کی نفرت کی سیاست سے آزاد کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے، میرا ساتھ دے. گلی گلی اور گھر گھر جا کر میرا پیغام پہنچائے. نوجوانوں کو پارٹی کی رکنیت سازی مہم میں سرگرم کریں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ممبرز بنائیں، پارٹی کی سرگرمیوں میں بھر چڑھ کر حصہ لے اور بھٹو شہید اور بی بی شہید کے اندرون مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرے. میرا ساتھ دے، دین کا ساتھ دے، بے نظیر کا ساتھ دے. ہم اپنی سب شہیدوں کا حساب لیں گے. آمروں کی گود میں پلنے والی سیاسی پارٹیز کو شکست دیں گے، عوامی راج قائم کریں گے، اس ملک کو پرامن، خوشحال اور ترقی پسند پاکستان بنائیں گے. آؤ میرے ساتھ دو کہ ہم بی بی شہید کے اس نعرے کو حقیقت میں بدل دیں. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، علم صحت سب کو کام. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، علم صحت سب کو کام. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، علم صحت سب کو کام. کوٹلی ستیہ کا نشان کیا؟ مری کا نشان کیا؟ کہوٹا کا نشان کیا؟ کلر کا نشان کیا؟ بہادروں کا نشان کیا؟ مزدوروں کا نشان کیا؟ کسانوں کا نشان کیا؟ طلبہ کا نشان کیا؟ غریبوں کا نشان کیا؟ شہیدوں کا نشان کیا؟ ہم سب کا نشان کیا؟ بھٹو کا نشان کیا؟ بی بی کا نشان کیا؟ میرا نشان کیا؟ جیت کا نشان کیا؟ آپ کا نشان کیا؟ جیے بھٹو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.